बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अल्लाह ताला पाकिस्तान का जुम्मा आज मुबारक करे। अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। 5 जुलाई इमरान खान की जेल में आज 1 साल पूरा हो गया। जेल में अब इमरान खान भूख हड़ताल की और पार्टी से मशवरे की बात क्यों कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी किया और बड़ी खबर जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले मोहरों की इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी बड़ी शिकस्त, बरतानवी इलेक्शन पर बात करेंगे। नवाज शरीफ मरियम नवाज पर खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के मुकदमों में इमरान खान के अहकामात आ गए और अब अलकादिर ट्रस्ट में 3 अहम गवाह, जिसमें एक पार्टी का सरबराह है और उसमें एक वज़ीर आला भी है। हुकूमत 6 दिन इंटरनेट बंद क्यों करी है, फायर वॉल का मामला क्या हुआ। इस्लामाबाद के जलसे में सबकी नज़र है इस वक्त। सुनामी आज मानसेरा से टकरा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को डयाला से लाहौर तलब करने का मामला भी है और जेल सुपरिटेंडेंट को एक नया हुक्म मिला है। चीफ जस्टिस साबिक जो मलिक शहजाद को ब्लैकमेल करने की एक और बड़ी कोशिश, और एक साबका यजीद मूजी बीमारी की जद में आ गया और इंटरनेशनल लेवल पर बाकायदा तौर पर आज अलामिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम परेशान। लेकिन पाकिस्तानी अशराफिया अयाशियों में इंटरनेशनल फोरम पर शहबाज शरीफ ने शर्मिंदा पाकिस्तान को करवाया। फ़लस्तीन के हवाले से दिलखराश खबर, 58 फ़लस्तीनी आज शहीद। आलम इस्लाम अभी तक मुँह ताक रहा है। मर्दान में भी आज एक दहशत गर्दी का खौफनाक हादसा हुआ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की गुफ्तगू, बड़ी अहम गुफ्तगू। खान ने आज वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वजह क्या है। वजह ताकतवर लोगों की खान ने कहा कि गारंटी मांग रहे हैं कि इक़्तिदार में आके हाथ ना डालें, हम सारे मामला ठीक कर देते हैं। खान ने यह भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का उन्होंने जनाजा निकाल दिया। जो दुश्मनों के साथ नहीं होता वो करके इनकी सियासत ही ख़त्म कर दी इन्होंने। हाइब्रिड सिस्टम पर चलने वाले निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ताकतवर लोग जो थे, पहले सियासतदान सामने बिठा कर पीछे चलाते थे, अब डिक्टेटरशिप और कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर इख्तलाफ करते हैं, अफगानिस्तान पर हमले की बातें करते हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के बयानात रिकॉर्ड पर है। लेकिन दूसरी तो हालत ये है कि खान की गुफ्तगू और मुलाकातें रोकने के लिए जेल्स में मीटिंग नहीं होने देते और 2 अफसरान बैठा के जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया सारा निज़ाम। अब इस वक्त जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा अहम मामला, जिसमें तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी गई और इमरान खान ने आज पार्टी को हदायत दी कि आप शिरकत ज़रूर करें क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है। इसमें अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से जो सियासी जमातों को एतमाद लेने की बात है, उसमें इमरान खान की शमूलियत का मामला जो सबसे अहम है। अभी 3 रहनुमा ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये याद रखें। वो शहबाज शरीफ की हुकूमत से राब्ते में कि खान को वीडियो लिंक के जरिए अडयाला जेल से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने दें ताकि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर मोहर लगाई जाए। क्योंकि अगर खान ने इनकार किया तो फिर ऑपरेशन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। पहले भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जमातें बशमूल ANP और फजल रहमान ग्रुप, जमात इस्लामी, सब की सब इस ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर किसी सूरत में राज़ी नहीं है। वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे और अवाम साथ ना हो और खान जैसे बंदे की तरफ से ऑपरेशन की तरफ से अगर ना हमायत आई तो किसी सूरत में ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। अब खान के वाज़ेह अहकामात है, देखना ये कि इमरान खान की शिरकत ये किस तरह मुमकिन करेंगे। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मामला है क्योंकि ताकतवर लोग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर रहे कि खान की कोई तस्वीर हो, कोई आवाज़ हो, और इससे मुज़ाकरात की नीयत का इन लोगों के जो हालात हैं वो भी पता चल जाएंगे कि ये किस लेवल पे खड़े हैं। खान ने तो देखे बाकायदा एक लाइन ड्रॉ आज कर दी। आज खान ने कहा कि वक्त के यजीद की ग़ुलामी नहीं बर्दाश्त करूँगी, बड़ा अहम पैगाम है। और ये कहा कि जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है लड़ूंगा। और ये खान बात 1 साल के बाद कह रहा है। याद रखें कि आज भी अडयाला जेल में एजेंसियों की मुदाखलत जो है वो बहुत ऊपर टॉप पे है। खान ने भूख हड़ताल की इसीलिए बात की कि पार्टी से मशवरा करूंगा, और अगर ये खान ने भूख हड़ताल की तो फिर ज़ाहिर है दुनिया इसमें आपको पता है हेडलाइंस भी बनेंगी, मामला भी उठेगा। और अवाम को भी चाहिए इस मामले को टेकअप करे कि एजेंसियों की मुदाखलत से खान शदीद नाराज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट समेत कोई इदारा इस चीज़ को कंट्रोल करने पर तैयार नहीं है या कर नहीं सकते। लेकिन भूख हड़ताल हुई तो फिर आपको पता है मुलाकातें इमरान खान को नहीं करने देते, जो कैदियों का हक़ है जेल मैनुअल के मुताबिक, और मुलाकातों के दरमियान भी जो होता है वो भी सबको पता है। तो अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास अब एक और रास्ता ये कि आलमी अदालतों में जाए। अभी अक़वाम मुत्तहिदा से तो मामला हुआ है, इसलिए ये मामला बड़ा अहम होगा। तहरीक इंसाफ को अवाम को ही बताने की ज़रूरत कल के जलसे में भी होगी। जलसे में, कल इस्लामाबाद के जलसे में खुल के अवाम के सामने ये मामला रखना चाहिए, अवाम के साथ एहतजाज का मामला रखना चाहिए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान उसी मौके पर खड़े हैं जिस मौके पर 8 फरवरी को खड़े थे। अब जलसे की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही हैं, रोका भी जा रहा है। रिजवान को भी उठा लिया गया, जो रऊफ़ हसन साहब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, काम भी करते हैं। ये भी एक नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अब देखें तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूरत हाल ये कि जो 2 ग्रुप जिनके अंदर ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और पार्टी से अलग होने जा रहे हैं, जिसमें 3-4 रहनुमाओं के नाम थे, 4 रहनुमाओं के, अब उनकी मुलाकात कल इमरान खान से होना थी। अब लेकिन उन लोगों ने बड़ी अकल से काम लिया, अपने इख्तलाफात बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ख़त्म कर दिए। फिर एक ही गाड़ी में बैठ के उन्होंने सारे मामलात ही ठीक कर दिए।
تو دوسرا عمران خان نے کہا کہ اگر میرے سامنے ملاقات ہوتی تو پھر بہت ساری اور بھی چیزیں ہو جاتی. آج عمران خان نے بہت ساری سٹیٹمنٹس بھی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے دی, لیکن کل 3 گھنٹے لوگوں کو باہر بٹھائی رکھا اور خان سے ملنے نہیں دیا گیا, اور یہ سارا کچھ جیل سپرنٹینڈنٹ کرنل صاحب کے کہنے پر کرتے رہے. عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی اس معاملے پر کہ ملاقات کیوں نہیں کرواتے انہیں پتہ ہے. اب لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میچورٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ حالات کو سمجھ رہے ہیں کہ خان کے پاس جانے سے پہلے ہی معاملات کو حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اب عمران خان نے اس پہ 2 ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے کہ اگر پبلک میں کسی نے اختلافات کا اظہار کیا تو پھر اس کے معاملات پارٹی میں تقریباً ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ان اختلافات سے ہوا ملتی ہے, سنسنی پھیلتی ہے اور میڈیا ان معاملات کو مزید خراب کرتا ہے. اب یہاں پر یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ, جیسے میں نے کہا 2 ٹوک بات کی کہ اگر کسی کو پارٹی چھوڑنے کا معاملہ ہے, جو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ جائیں, ان کی مرضی ہے, کیونکہ ووٹ تو آپ کو پتہ ہے یہ کسی رہنما کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں, یہ پارٹی کا ووٹ ہے. یعنی پارٹی کا ووٹ جب ہم کہیں تو یہ عمران خان کا ووٹ ہے. اب عمران خان خود تو نہیں کہتے کہ میرا ووٹ ہے, لیکن ساری دنیا جانتی ہے خان کے نام کا ووٹ ہے سارا. تو اس غلط فہمی میں تو اب خیر کوئی بھی نہ رہے کہ وہ اگر پارٹی چھوڑ جائیں گے تو مطلب پارٹی کو نقصان ہوگا, انہیں نقصان ہوگا. اور خان نے تو یہ کہا ہے مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ ہمیں نہیں ضرورت, عوام پہلے بھی انہیں مسترد کر چکی, آگے بھی کرے گی. اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم خبر جو مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے عمران خان نے, کل میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے یہ بات کہ بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا کے پی سے, کیونکہ حمود الرحمان کمیشن کے معاملے پر پنجاب حکومت نے واردات کی. اب کے پی میں عمران خان نے باقاعدہ طور پر حکم جاری کیا کہ مریم نواز, نواز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے تمام بیانات کی ویڈیوز نکالیں. وہ تمام ویڈیوز جو انہوں نے پاک فوج پر, اعلیٰ عدلیہ پر, ہمارے شہداء پر, غازیوں پر جو توہین کی, یہ جنگ جو ہارے, ان کی ہڈیوں میں گودے بھرے ہوئے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ کبھی کوئی جنگ نہیں جیتے, خواجہ آصف کے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر مقدمات درج کروائے جائیں, کیونکہ خواجہ آصف نے جو بات کی وہ یہ کہ پاک فوج تینوں جنگیں ہاری, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ وزیر دفاع کا بیان ہے, عام آدمی کا بیان نہیں, یہ یاد رکھیں. اس لیے اداروں کے خلاف توہین کا یہ جو بیان ہے, اس طرح انہوں نے کسی موجودہ یا سابقہ آرمی چیف کی نہیں, پوری کی پوری فوج کی انہوں نے بےعزتی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب یہ مقدمہ خیبر پختونخوا کی حکومت درج کروانے جا رہی ہے. اور یہاں پر کچھ صحافیوں نے عمران خان سے آج یہ سوال بھی کیا کہ جو عدم اعتماد اس حکومت کے خلاف آنی ہے, ان ہاؤس میں تبدیلی بھی آنے والی ہے, جو سب جانتے ہیں تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملے گا, تو اس معاملے میں خان کی کیا سوچ ہے. تو خان نے کہا دیکھیں اس میں ہم نے تو آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے منتخب حکومت, عوام کے نمائندوں کی حکومت ہے, تبھی بحران سے آپ نکل سکتے ہیں. اس طرح کی تبدیلیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اندر. افغانستان کے معاملے پر بھی خان نے کھل کے بات کی کہ ہمارے پڑوسی ہیں, ان سے تعلقات بہتر کریں. امن و امان اگر بہتر کرنا ہے تو ان سے تعلقات بہتر کر کے ہم اس جنگ کو لڑے بغیر جیت سکتے ہیں. دیکھ لیں اس کے حالات, ورنہ آج میدان میں جو آپ کے سامنے ہے. اپنی رہائی پر بھی عمران خان نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں. خان نے اپنے رہنماؤں کی تعریف بھی کی, عمر ایوب کی بھی تعریف کی کہ اس نے قومی اسمبلی میں میری رہائی پر بات کی, علی مین گنڈا پور کے بارے میں بات کی, سینٹ میں شبلی فراز نے جس طرح بات کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے بات تو کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اور معاملات ہیں اس پہ بھی عمران خان نے بڑا اہم موقف دیا کہ دیکھیں مذاکرات کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے. 8 فروری کو یہ ٹائمنگ تھی 2024 8 فروری تک, لیکن انہوں نے بجائے اس وقت بات چیت کے فارم 47 کی حکومت بنانے پر زور دیا, سارا وقت ضائع کر دیا. تو اب ایسے ہی کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. عدلیہ کے حوالے سے جو سب سے اہم معاملہ میرے خیال میں وہ عمران خان نے قاضی فائز پر عدم اعتماد کیا. یہ بات اب لوگوں کو اٹھانی چاہیے. تحریک انصاف کے مقدمات کسی اور بینچ کے پاس جائیں, قاضی فائز نہ سنیں. کل دیکھیں عدالت میں قاضی فائز نے جب عدم اعتماد کی بات نیاز اللہ نیازی صاحب نے کی تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور سمیت انہوں نے قاضی پر عدم اعتماد نہیں کیا. آج سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں تحریک انصاف کے وکلاء میری مدد کو آئیں, لیکن باقاعدہ طور پر پارٹی کے وکلاء میری مدد کو نہیں آتے. لیکن ابھی اشتیاق چودھری صاحب کا بیان میری نظر کے سامنے سے گزرا ہے, تحریک انصاف کے بڑے وکیل ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر قاضی فائز کا عدم اعتماد کرنے جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو بڑی خبر جس میں تحریک انصاف کے 180 کے قریب امیدوار فارم 45 کے جیتے ہوئے تمام سپریم کورٹ کی اگلی سماعت میں قاضی فائز پر عدم اعتماد کی درخواست جمع کروا رہے ہیں. اور اس میں تحریک انصاف کے اراکین یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں, کہ ہمیں انصاف کی توقع ہے, یہ بینچ سے بھی الگ ہو, فل کورٹ بینچ بنائیں, عدالت کی جو کارروائی ہے قوم کو دکھائیں. شوکت بسرا اس پہ کام کر رہے ہیں, اگلی سماعت میں آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو بڑے وکلاء ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کے وکلاء, انہیں اب اس موقع پر کھڑا ہونا ہوگا, جیسے سلمان اکرم راجہ ہے, لطیف کوسا ہے, سب لوگ, کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس حل نہیں رہے گا. قاضی صاحب اس وقت مکمل طور پر حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے آپ فیصلے اٹھا کے دیکھیں, ان کی ریمارک سنیں. الیکشن کمیشن کو یہ بار بار آئینی ادارہ پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ 2 سال میں انہوں نے الیکشن منسوخ کیے جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. ان کے احترام میں قاضی صاحب دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کا احترام کرے, یہ آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ غیر آئینی اداروں کے کام کرے گا, غیر آئینی کام کرے گا. آپ دیکھ لیں تو پھر ان حالات میں کیا بنے گا. اب اس صورتحال میں قاضی صاحب اور الیکشن کمیشن دونوں پر آپ کو مکمل طور پر عدم اعتماد کرنا پڑے گا.
القادر ٹرسٹ میں بھی آج معاملہ ہے، 4 گواہان بلائے گئے، ایک تو سابق سیکرٹری اعظم خان ہے، دوسرے پرویز خٹک کو بلایا گیا جو وزیر اعلیٰ سابق، اور وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی ہیں اور ایک پٹواری ہیں، سچ مچ کے پٹواری نون لیگ کے سپورٹر نہیں ہیں، ان کا نام ہے عباس پٹواری۔ یہ سماعت میں عمران خان اور بش حبیبی بھی آئیں گے، اور اس میں سب سے بڑی اہم بات جو القادر ٹرسٹ میں کہ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو جو کابینہ میں وزیر بھی رہے، جس میں فواد چودھری بھی شامل ہے، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، ان تمام لوگوں کو عمران خان کے خلاف نیب القادر میں 190 ملین پاؤنڈ میں گواہ بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں، خان کو اس کیس میں پھنسانے کے لیے رہنماؤں کو، لیکن ابھی تک کسی رہنما کی جرت نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ کو جانتے ہیں خان کے خلاف جھوٹی گواہی کا انجام کیا ہوگا عوام میں، اپنا کیریئر تو ختم ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا، اسی لیے 1 سال سے لوگ برداشت کریں، ایک رہنما بھی ٹوٹنے پر جھوٹی گواہی دینے پر تیار نہیں، سوائے نے خاور مانیکا جیسے جو اب ریاست کے اثاثے بن چکے ہیں ان کے علاوہ۔ اب جہاں تک اندرونی سطح پہ عمران خان کے مخالفین نہیں مل رہے، اب انٹرنیشنل سطح پر بھی اس وقت یہ لوگ عمران خان کے مخالفین تو اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن میں جنہوں نے خان کی حکومت گرائی 2 سال میں وہ سارے اپنے اپنے انجام تک پہنچتے جا رہے ہیں۔ وقت کا جو بڑا یزید ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے موذی مرض کا شکار ہے، جس ریگوموٹس کا کہتے ہیں اس مرض کو، دماغی امراض میں، اس بیماری کا نام ہے، جو 15 سے 20 موقع آپ دیکھیں جو بائیڈن کی حالت جو دماغی حالت ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ابھی تو سپریم کورٹ پر جس طرح تنقید کی وہ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، پھر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اس کا ملاقڑہ تھا، تقریری مقابلہ تھا، اس میں بھی آپ نے اس کے حالات دیکھے، وہ جس طرح فریز ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، بہت سارے اس کے معاملات ہیں، دماغی حالت اس کی اس قابل نہیں کہ وہ آگے الیکشن لڑ سکے۔ اس کی جو نائب ہے البتہ کملا ہیرس، اسے لانے کی کوشش کی تو اس کا انجام رشی سونک کا ہوگا، جو رشی سونک کا آج آپ کے سامنے دیکھ لیں برطانیہ میں جو ہوا، وہ تمام اہم کردار صفحہ ہستی سے ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ بھی آپ کو کٹہرے میں نظر آئیں گے، لیکن اس رجیم چینج آپریشن میں برطانیہ امریکہ کا تو جو ہوا سو ہوا، جو پاکستان کی تباہی اور بربادی، معیشت کے جھٹکے ہیں، ایک تو قرض واپس کرنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، صرف بجلی کی واردات کا آپ کو اگر آج کی بتاؤں تو گردشی قرضوں میں انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کے جو بجلی کے تنازعات ہیں اس کا اب نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے عام لوڈ شیڈنگ ہے، خیبر پختونخوا میں تو 18 گھنٹے ہیں، جو شارٹ فال ہے اس وقت وہ تقریباً 601 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ طلب اور رسد کتنی ہے، ہمارے پاس 21,000 طلب ہے اور 7,000 میگا واٹ کی کمی ہے، تو تقریباً 28,000 میگا واٹ تقریباً ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اب نجی شعبے سے یہ 700 میگا واٹ لیتے ہیں، وہاں سے ساری واردات ہو رہی ہے، اور انویسٹمنٹ، ان کی وارداتیں، ان کے ششکے، کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ اب یہ جس چیز پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے۔ فائر وال کا شور تھا، آپ دیکھ لیں، چین سے اسپیشل ٹیکنالوجی لائے، اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ نہیں چلی، تو اب 6 محرم سے 11 محرم تک واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام سب بند کرنا پڑے۔ بھائی فائر وال موجود ہے تو اسے ایکٹیویٹ کریں۔ وہ راوی صاحب جو بڑا چین کرتے تھے، اب ان کا چین پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حالانکہ پی ٹی اے نے خود ان کو تحریری طور پر عدالت کو، بابر ستار کی عدالت میں آڈیو لیک کیس میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس لائسنس لیتے وقت یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ان کی جو احکامات ہیں وہ پورے کریں۔ تو فائر وال کا معاملہ تو تباہ ہو گیا، سارا نیٹ ورک بند کرنا پڑے گا۔ لیکن عالمی سطح پر ان کی جو دیکھیں حالت یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو کل پاکستان کی بے عزتی کروائی، اب صدر پیوٹن کھڑا ہے لیکن وہاں سے وہ وزیر خارجہ کو دیکھا، اس نے صدر پیوٹن کو چھوڑ کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ کسی نے کہہ دیا یہ آرمی میں جرنیل بھی رہا ہے، روس کی آرمی میں، تو اس نے کہا یہ اگر جرنیل رہا ہے تو پہلے ہاتھ ملانا اس سے فرض ہے۔ وہ صدر پیوٹن کو شرمندہ کر کے گیا، اور وہاں جو ان کا سپوٹنک نیوز ہے، روس کا جو بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، میمز بنائی، پوری دنیا میں اس وقت وہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم اسے پروٹوکول کا اندازہ نہیں، حالانکہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے ناجائز طور پر، اب تک انہیں سیکھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ عمران خان والی بات ہے، کیونکہ ایک تو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ انہیں عقل دے اور انہیں سمجھ دے کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کے ہوش کے اگر ناخن لیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگلی جو ویلاگ ہے اس میں میرے پاس 4-5 بڑی اہم خبریں ہیں، لیکن یہ ویڈیو آلریڈی پتہ نہیں 15-20 منٹ کی ہوگی، تو اس لیے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔